अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब और कैसे गुजर रहा है आपका आज का दिन। आपके आज के दिन को मज़ीद खुशगवार बनाने के लिए मैं लाई हूँ आपके फेवरेट नावल दी इजाज़त जो तुम की अगली किस्त, जिसका आप सबको बेसब्री से इंतज़ार है। इससे पहले ही कि अगली किस्त शुरू की जाए, जल्दी से जाकर हमारे चैनल क्लासिक एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें, चैनल पर मौजूद तमाम वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलें ताकि हमारे आने वाली तमाम नए एपिसोड आपको मिल सकें। तो आइए चलते हैं किसकी जानिब। मर्जी, तुम पर अब सिर्फ मेरी मर्जी चलेगी, और रही इजाज़त की बात तो मैं तुम्हारी इजाज़त के बाहर इससे भी ज़्यादा बहुत कुछ कर सकता हूँ। सो डियर वाइफ, जितनी बदतमीज़ी से पेश आओगी अपने लिए उतनी मुश्किलात पैदा करोगी। सदाम के बात पर अमल की मज़ाहमत कमज़ोर पड़ चुकी थी। सदाम का यह नया रूप उसके लिए बहुत ही खौफनाक था। जिस शख्स को उसने हमेशा काम और कंपोज देखा था और हमेशा उसकी सोबर साइड देखी थी, आज उसे रोब जमाते एक ज़िद्दी और उखड़ शोर के रूप में देखना अमल की जान मजीद मुश्किल में डाल गया था। बहुत ख्वाहिश है इस दिल की, उस धोखेबाज लड़की को देखने की जिसने इससे खेल कर बहुत बुरी तरह तोड़ा है। तुम अब सदाम जो बात करने के दौरान अमल का घूंघट उलट चुका था। अमल के चेहरे पर नजर पड़ते उसके बाकी अल्फाज मुंह में ही रह गए थे। वह कुछ पल के लिए पलकें चिपकाना भूल चुका था। इस कदर हसीन नकुश और नजाकत भरा हुस्न उसने आज तक नहीं देखा था। ये लड़की इस दुनिया का हिस्सा थी या कोई दूसरी मखलूक रास्ता भटक कर इधर ना निकली थी। अमल के मलाई जैसे सफेद हाथ तो वैसे ही बहुत नरम मुलायम थे, जो सदाम को पागल किए रखते थे। मगर आज उसका चेहरा देख कुछ लम्हों के लिए सब कुछ खामोश कर गया था। कोई इंसान इतना हसीन कैसे हो सकता था। अमल की स्याह बड़ी बड़ी आंखें गोल्डन आई शेड के साथ मस्कारे और काजल से लेस सदाम की धड़कनें सीने में उलझा गई थीं। इन कातिल निगाहों ने तो उसका सुकून लूट कर अपना दीवाना बनाया था, मगर आज तो वो मजीद हथियारों से लेस सदाम का रहा सा सुकून भी छीन गई थी। आंखों से होते सदाम की निगाहों ने उसका सतवा नाक तक का सफर किया था, जिसमें सजी छोटी सी गोल्ड की नोज रिंग जो अमल हमेशा पहनती थी इस वक्त सदाम के दिल पर बिजलियां गिरा गई थी। वहां से नजर हटती ही सदाम की नजर अमल की रुई जैसे गालों पर सजे तिल पर चमसी गई थी। यही तो वो दिल था जो उस दिन टकराव के दौरान सदाम की नजरों में आया था, और तब से इसे हासिल करने और छूने की ख्वाहिश दिल में घर कर गई थी। अमल ने सख्ती से आंखें मीच रखी थी और खुद को आजाद करवाने के लिए उसकी सरतोड़ कोशिशें जारी थी। सदाम की गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस करते उसके रहे से उसान भी हता हो चुके थे। उसके दिल की धड़कनों का शोर लम्हा ब लम्हा बढ़ता जा रहा था। आज खुद को हर तरह की पैरों से आजाद करते सदाम दिल की ख्वाहिश पर ईमान लाता। अमल की गाल पर मौजूद दिल पर अपने अहमरी लब रख चुका था। वो पहले से अजाब में मुब्तला थी। वो हार की वजह से उसका तपता चेहरा सदाम के दिल की बेताबी को मजीद बढ़ा गया था। अमल सदाम से इतनी हिम्मत की तवक्को नहीं कर पा रही थी। उसका चेहरा बुखार और अब सदाम की हरकत पर इस कदर लाल हो चुका था जैसे जिस्म का सारा खून वहीं इकट्ठा हो गया हो। अमल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इस जलाद बने शख्स से कैसे खुद को आज़ाद करवाए। सद्दाम जाफिर, तुम धोखेबाज, मुनाफिक और जालिम होने के साथ साथ कमज़ोर किरदार के मालिक, नफ्स के पुजारी भी हो। आज अंदाज़ा हुआ है मुझसे ज़बरदस्ती करके तुम ठीक नहीं कर रहे। इसका बहुत बड़ा हिसाब चुकाना होगा तुम्हें। अमल को और तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए उसने लफ्ज़ों के तीर चलाना शुरू किए थे, जिसका सद्दाम पर ज़रा बराबर असर नहीं हुआ था, बल्कि अमल को इन तमाम सख्त अल्फाज का जवाब अपने अमल से देने का सोचा था ताकि उसकी कुछ तो अकल ठिकाने लगा सके। सदाम की नजरें अमल की रेड लिपस्टिक से सजे होंठों पर थीं, जिसे नोट करते अमल ने सख्ती से अपने होंठ मेच लिए थे। अमल की इस हरकत पर सदाम के होंठों पर एक मानी खेज मुस्कुराहट खेल गई थी। मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ो मुझे। अमल के बाजू कब से सदाम ने उसकी कमर के नीचे मोड़ रखे थे। बेड पर जिस पोजीशन में वो गिरी थी उससे बाजू मजीद नीचे दब गए थे। सदाम उसके ऊपर झुका हुआ जरूर था, मगर उसने अमल पर अपना 1% भी वजन नहीं आने दिया था। सदाम ने एक नजर बहूर अमल का जायजा लिया था। अपनी आंखें और होंठ सख्ती से मीचे मुसलसल मजामत करती, बुखार से नढाल लाल होती, वो सदाम के दिल में नरमी पैदा कर गई थी। वो जो उसे अभी मजीद रिस्क करने का इरादा रखता था, उसकी हालत के पेश नजर उसके ऊपर से उठ गया था। वरना आज इस लड़की को सही तड़पा कर उसे इससे अपना दिल तोड़ने के सारे बदले लेने थे। सदाम की उठती अमल भी अपनी कलाइयां सहलाती जल्दी से उठी थी। उसका सर बुरी तरह चकरा रहा था। उसका दिल चाह रहा था इस सामने खड़े शख्स को धक्के मारकर अपने कमरे से निकाल दे, जो इतनी दीदा दिलेरी से
نہ صرف اس کے کمرے میں موجود تھا بلکہ اس کو بری طرح زج کیے ہوئے تھا۔ امل سمجھ گئی تھی اس وقت کوئی شخص کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس لیے وہ اس سے 10 فٹ کا فاصلہ قائم کرتی بہت دور جا کھڑی ہوئی تھی۔ امل کی یہ حرکت نہ چاہتے ہوئے بھی صدام کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھیر گئی تھی۔ ویسے اس کی جانی دشمن اور جاسوس بنی پھر رہی تھی، اور اب جب وہ میدان میں آیا تھا تو میڈم کے چکے چھوٹ چکے تھے۔ امل کو صدام کے سامنے اپنا نقاب ہٹ جانے پر بہت زیادہ غصہ اور افسوس تھا۔ اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس کا یہ نقاب صرف اس کی پہچان چھپانے کے لیے ٹھیک نہیں تھا، بلکہ صدام کی ان بے باک نگاہوں سے بھی محفوظ رکھے ہوئے تھا، جو آج اس کے چہرے سے ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ یہ حرکت تم پر دوبارہ بہت مہنگی پڑ سکتی ہے، تو اسے دوبارہ مت ہی کرو تو بہتر ہے، ورنہ اگلی بار کا وار تم سہ نہیں پاؤ گی۔ صدام امل کو واپس نقاب کرتا دیکھ وان کرتے بولا، جبکہ امل بآسانی اپنے ہونٹوں پر اس کی نگاہوں کا فوکس نوٹ کر چکی تھی اور نہ جانے کس خوف کے زیر اثر اسے صدام کی بات مان لی تھی، جیسے وہ اب مزید 1 منٹ کے لیے بھی صدام کو اپنے قریب محسوس نہ کر سکتی ہو۔ امل کا یہ گریز صدام کو مزید گستاخیوں پر اکسا رہا تھا، لیکن امل کی اگلی بات اس کے دل و دماغ کا سارا سرور اور نشہ حیرت کر گئے تھے۔ صدام جعفر، حیرت ہے مجھے، پہلے میرے ہاتھوں بیوقوف بن کر تم نے اپنے دل کی دنیا برباد کروانے کے بعد اب اپنی زندگی بھی برباد کروانے خود ہی میرے جال میں آن پہنچے ہو۔ کتنے بیوقوف ہوتے ہیں نا تم جیسے مرد، تم لوگوں کی نفس کی خواہشات ہی تمہیں برباد کر کے رکھ دیتی ہیں۔ امل جس قدر سخت الفاظ ادا کر کے صدام کے دل کو زخمی کر سکتی تھی کر رہی تھی۔ صدام جو پہلے اس کے الفاظ پر ضبط کر گیا تھا، مگر اب بار بار اپنے سچے جذبات کا مذاق اڑتا دیکھ اس کے اندر کا احساس مزید بڑھ گیا تھا۔ ہاں، ورنہ میں تمہارے ہاتھوں بیوقوف اور بے پناہ محبت بھی کی تم سے، یہی سننا چاہتی ہو نا تم؟ صدام لہو رنگ ہوتی آنکھیں امل کے چہرے پر گاڑتے لمحہ بہ لمحہ اس کے قریب جا رہا تھا، جو دیوار سے ٹیک لگائے کھڑی آنکھوں میں نفرت کے جذبات لیے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ مگر صدام کا اچانک کیا گیا اقرار اس کے چہرے پر عجیب سے رنگ بکھیر گیا تھا، جیسے یہ اقرار اس کے تپتے بھڑکتے دل پر بہت گہرا اثر چھوڑ گیا ہو۔ اس سے پہلے اور کتنے مردوں کو میری طرح بیوقوف بنا چکی ہو۔ صدام امل کے قریب کچھ فاصلے پر کھڑے ہوتے زہر لہجے میں مخاطب ہوا تھا۔ اب سے مسلسل اس کی عزت نفس پر وار کرتے امل اس کے اتنے سنگین الفاظ پر تڑپ اٹھی تھی، ساتھ ہی اسے اندازہ ہوا تھا کہ وہ کس ٹائم سے اس سے کس قدر غلط بول رہی ہے۔ تمہیں اس سے مطلب؟ صدام جعفر، میرے کمرے سے نکل جاؤ ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ امل مٹھیاں بھینچے سے ضبط کھوتے چلائی تھی، اس کا ریشمی دوپٹہ بار بار اس کے سر سے پھسلتا اسے الگ گفت میں مبتلا کر رہا تھا۔ صدام کا غصہ اپنے دوپٹے پر نکالتی اس سے بری طرح الجھتی امل بار بار اس کو اپنی جانب متوجہ کر رہی تھی۔ وہ جتنا امل کے سجے سنورے بے پناہ حسن سے نظریں چرانا چاہتا تھا، اتنا ہی بار بار اسے اپنی جانب متوجہ کر رہی تھی۔ صدام نے گہرا سانس ہوا میں خارج کرتے خود کو اس ساحرہ کے سار سے نکالنا چاہا تھا۔ اب تمہارے سارے مطلب مجھ سے ہی ہیں مسز، اور اچھا تو اب تمہارے ساتھ نہیں ہوگا۔ بولو، کیا دشمنی ہے تمہاری مجھ سے؟ کیوں کر رہی ہو یہ سب؟ صدام کافی حد تک خود کو نارمل کر چکا تھا۔ امل کے ارد گرد دیوار پر اپنے بازو رکھتے صدام نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے مکمل بے بس کیا تھا۔ دشمنی؟ تم جیسے پیٹھ پیچھے وار کرنے والے تو دشمنی کے قابل بھی نہیں ہے۔ تم سننا چاہتے ہو نا کہ میں کیا چاہتی ہوں؟ تو سنو، جتنی نفرت میں نے تم سے کی ہے شاید ہی اس دنیا میں کبھی کسی نے کس سے کی ہوگی، اور صرف نفرت نہیں کرتی، تمہیں برباد کر کے تڑپا کے جان سے مارنا چاہتی ہوں، اور میں ایسا کر کے رہوں گی۔ اس دن کیا پوچھ رہے تھے تم کہ محبت کرنے لگی ہوں میں تم سے؟ اپنی زندگی میں اس سے بڑا مذاق میں نے آج تک نہیں سنا صدام جعفر گیلانی، تم سے تو میں مر کے بھی محبت نہیں کر سکتی۔ امل کافی حد تک خود کو نارمل کر چکی تھی، اس لیے اس کے قریب آنے پر بنا خوفزدہ ہوئے وہ نفرت میں ڈوبے تمسخرانہ لہجے میں صدام کے دل کے 1000 ٹکڑے کر گئی تھی۔ صدام کچھ دیر تو شاہ کی کیفیت میں کھڑا امل کی نفرت کی شدت کا اندازہ لگاتا رہا تھا۔ جس لڑکی نے اس کے دل کی بنجر سے زمین پر محبت کی بستی آباد کی تھی، وہ خود دل میں اس کے لیے بے پناہ نفرت لیے اسے جان سے مارنے کو تیار تھی۔ امل نے اپنی ایک بات تو پوری کر ہی دی تھی، صدام کے دل کی دنیا برباد کر دی تھی۔ امل کے لہجے میں اپنے لیے بے پناہ نفرت دیکھ وہ سمجھ گیا تھا یہ لڑکی کبھی بھی اس کی محبت کو قبول نہیں کرے گی۔ جہاں ایک طرف اس کا دل ایکل سا ہو اٹھا تھا، وہیں دوسری جانب امل کے کچھ الزامات اس کا غصہ بھی مزید بڑھا گئے تھے، جو غصہ اس نے کب سے صرف امل کا لحاظ کرتے اپنے اندر دبا رکھا تھا۔ میں نے پیٹ پیچھے وار کیا ہے؟ صدام اپنا لال چہرہ امل کے چہرے کے قریب لا کر خراتے ہوئے بولتا، اپنی گرم سانسوں سے اس کا چہرہ جلسا گیا تھا۔ صدام کے وجود سے اٹھتی مہک ہمیشہ کی طرح امل کو اپنے حصار میں لے رہی تھی۔ امل خود کو اس کے سامنے کمزور ظاہر بالکل بھی نہیں کرنا چاہتی تھی،
اس لیے وہ بنا اسے خود سے دور کیے ڈٹ کر کھڑی رہی تھی، مگر نظریں جھکا کر چہرے کا رخ تھوڑا سا نیچے کر لیا تھا۔ وہ صدام کی آنکھوں میں دیکھ کر اس کے آگے اپنے اندر کا کوئی راز اشکار نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اگر ایسا ہو جاتا تو اب بھی کچھ دیر پہلے کیے اس کے سارے دعوے دھرے کے دھرے رہ جاتے، جو اس نے دل پر پتھر رکھ کر بول تو دیا تھا، مگر اس کے ساتھ ہی اس کے اندر ایک جنگ بھی چھڑ چکی تھی۔ میں نے پیٹھ پیچھے بار نہیں کیا، بلکہ ڈنکے کی چوٹ پر تمہارے گھر رشتہ بھجوایا ہے۔ بے شک پوچھ لو اپنے فادر سے، اگر تم نے ہی اپنے ہونے والے شوہر کا نام تک نہیں پوچھا تو اس میں تمہاری بے وقوفی ہے، اور جو بہت عقل مند بنی دوسروں کو اپنے اشاروں پر نچانے کی کوشش کرتی ہو، خود پہلے اپنی لائف کے فیصلے تو کر لو۔ جھوٹ تو تم نے بولا مجھ سے کہ کسی اور سے محبت کرتی ہو اور اسی سے نکاح بھی کر رہی ہو، تو جھوٹا اور دھوکے باز کون ہوا مسز امل صدام، میں یا تم؟ صدام نے امل کی ٹھوڑی اپنی مٹھی میں دبوچتے اس کا چہرہ اوپر کیا تھا، جو نہ جانے کیوں اس سے نظریں چرانے کی کوشش کر رہی تھی۔ پیٹھ پیچھے وار کرنا پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ جو تم کر رہی ہو۔ پہلے مجھے جان سے مارنے کے لیے چھپ کر اپنے آدمیوں سے مجھ پر حملہ کروایا، میرے بزنس، میری ساکھ برباد کرنے کے لیے میرے پروجیکٹ کا امپورٹنٹ ڈیٹا میرے دشمنوں تک پہنچایا، اور جب ہر طرف سے ناکام ہوئی تو میرے ہی گھر کی پارٹی میں میرے ہی ویٹر کو پیسے دے کر میری ڈرنک میں زہر ملا دیا۔ پر افسوس ابھی تک تمہارا ایک وار بھی نہیں چل سکا۔ اپنے کیے ایک الزام مجھ پر دینے کی کوشش مت کرو۔ میں جو بھی کرتا ہوں پوری دنیا کو دکھا کر کرتا ہوں، جیسے آج پوری دنیا کے سامنے تمہیں اپنے نام لکھوایا ہے، اور اب تم جو مرضی کرو، مگر رہو گی تم میری بیوی ہی۔ اور اب تمہارے یہ تیور دیکھ کچھ ہی دنوں میں رخصتی کا ارادہ بھی رکھتا ہوں میں۔ صدام ایک ہاتھ ٹھوڑی پر رکھ کر اس کا چہرہ اونچا کرتے دوسرے ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے امل کے چہرے کی نرماہٹیں محسوس کرتے وہ اس کے اوسان خطا کر گیا تھا۔ امل جو خود کو بہت مضبوط ظاہر کرنا چاہتی تھی، یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ صدام کے قریب ہونے سے اسے ذرا فرق نہیں پڑتا۔ اس وقت اسے یہ دنیا کا مشکل ترین کام لگ رہا تھا۔ اس نے صدام کے ہاتھ اپنے چہرے سے جھٹکنا چاہے تھے، مگر اس کے ہاتھوں نے جیسے حرکت کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ امل کا وجود ہولے ہولے کانپ رہا تھا، لیکن سب سے زیادہ جھٹکا اسے صدام کے زہر دینے والی بات پر لگا تھا۔ اتنا بڑا قدم اٹھانے کا تو ابھی تک اس نے سوچا بھی نہیں تھا، تو صدام یہ بات کیوں کر رہا تھا؟ اوہ، تو تم ہو وہ لڑکی جس نے مجھ سے میری شوہر کو چھیننے کی کوشش کی ہے؟ فاریہ حرمت کے قریب آتی حقارت بھری نظروں سے سر سے پیر تک اسے گھورتے ہوئے بولی، لیکن اندر ہی اندر حرمت کا معصوم لاپرواہ حسن اسے حسد کی بھٹی میں ڈال گیا تھا، جبکہ حرمت جو اس وقت بہت غصے میں تھی کسی سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ فاریہ کی بات پر اپنی مٹھی کو مزید شدت سے بھینچتے وہ بہت مشکل سے ضبط کر گئی تھی۔ وہ اس شخص کا غصہ باقیوں پر نہیں اتارنا چاہتی تھی۔ دیکھو پلیز، تمہارا جو بھی نام ہے، مجھے کوئی شوق نہیں ہے تمہارا شوہر چھیننے کا۔ مجھے تمہارے شوہر میں ذرا بھی انٹرسٹ نہیں ہے۔ تمہیں میرا وجود اگر اتنا ہی برا لگ رہا ہے تو تم مجھ پر ایک احسان کر دو، اپنے شوہر سے بولو میری جان چھوڑ دے، ویسے بھی میں نے سنا ہے بہت محبت کرتا ہے تم سے۔ اور میں جو پہلے ہی بھری بیٹھی تھی فاریہ کی بات پر غصے سے جل کر ایک ہی سانس میں بولتی، فاریہ کو بھی حیران کر گئی تھی۔ فاریہ کا دل چاہتا اس لڑکی سے پوچھے، کیا تم کچھ دن پہلے یزدان کے ساتھ رہ کر خود بھی تو پاگل نہیں ہو گئی جو یزدان رحمانی جیسی شخص سے طلاق لینے کی بات کر رہی ہو؟ مگر فاریہ اس بات سے ناواقف تھی کہ ہر انسان کے لیے اس کی طرح پیسہ اور ظاہری چمک دمک ہی عزیز نہیں تھی، بلکہ محبت کا جذبہ ان کی زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت کا حامل تھا، جس کے بغیر جینا ان کے لیے بہت دشوار تھا۔ حرمت بات کرنے کے دوران اپنے قریب آتے یزدان کو نہیں دیکھ پائی تھی، جو اس کی پوری بات سن چکا تھا، اور اب تیز نظروں سے اس کی جانب دیکھنا ان باتوں کا بہت اچھا جواب دینے کا ارادہ کر چکا تھا۔ ارے یزدان، میں جانتی تھی تم میرے بغیر زیادہ دن نہیں رہ پاؤ گے، مجھے ڈھونڈتے میرے پاس آ ہی جاؤ گے۔ فاریہ یزدان کو اپنے قریب آ کر کھڑا ہوتا دیکھ ایک ادا سے بولتی اور اس کا بازو دونوں ہاتھوں سے جکڑتی اس کے کندھے سے لگتے بولی۔ فاریہ کی بات پر حرمت نے بھی فوراً نظریں اٹھا کر یزدان کی جانب دیکھا تھا۔ دونوں کی نظریں ملی تھیں۔ یزدان کی گہری آنکھوں میں اسے اپنے لیے ایک عجیب سی دیوانگی دکھی تھی۔ وہ گھبرا کر فوراً نظریں ہٹا گئی تھی، مگر یزدان کی آنکھوں کے رنگ اسے بری طرح الجھا گئے تھے۔ مگر اس دھوکے باز شخص سے منہ وہ اب لگنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ آف کورس، اب تو ایک پل بھی گزارا ممکن نہیں تمہارے بغیر۔ یزدان تقریباً اپنے سینے سے لگی فاریہ کے گرد بازو پھیلاتے بولا تھا، مگر اس کی سرخ خمار آلود نگاہیں حرمت کے دل فریب سراپے میں جیسے الجھ کر رہ گئی تھیں۔ جواب اس نے فاریہ کی بات کا دیا تھا، مگر اس کی دیوانہ وار نگاہیں صاف ظاہر کر رہی تھیں کہ اس نے یہ بات کس کے لیے بولی ہے۔ حرمت فاریہ کو یزدان کے سینے سے لگے دیکھ پہلو بدل کر رہ گئی تھی۔ فاریہ کا ہاتھ جو یزدان کے سینے پر رکھا ہوا تھا حرمت کو دل چاہتا اسے کھینچ کر دور کر دے۔ کیسی ہو؟ یزدان کی نظریں حرمت کے چہرے سے ہٹ کر اس کے مہرون آنچل سے جھانکتے سیاہ بالوں پر پڑتی اس کی بے قراریوں اور بےتابیوں میں مزید اضافہ کر گئے تھے۔ اسے اپنا دل ان ساگ گیسوؤں میں
اٹکتا محسوس ہوا تھا۔ شدت سے اس کا دل حرمت کو اپنے قریب کرنے اور محسوس کرنے پر چاہا تھا، مگر اس وقت ایسا نہ کر پانے کی وجہ سے اس نے خود کو بے بسی کی انتہا پر محسوس کیا تھا۔ بالکل ٹھیک، انفیکٹ پچھلے 2 دن سے بہت خوش بھی۔ حرمت کے پھولے گلابی گالوں کے ساتھ چبا چبا کر بولنے اور غصہ کا اظہار کرنے پر یزدان کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا۔ وہ حرمت کی جلسی نوٹ کر رہا تھا، ویسے اس پر ایک نظر بھی نہ ڈالنے والی ابھی اس کے ساتھ فارغ کو چپکا دیکھ کر آنکھوں سے نہ جانے کتنی بار گھور چکی تھی، اور اس کا لال چہرہ اس بات کا سب سے بڑا گواہ تھا۔ یزدان، تو پھر کب چھوڑ رہے ہو تم اس لڑکی کو؟ کیونکہ جیسے تم اسے اپنے ساتھ رکھنا نہیں چاہتے، ویسے یہ تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتی۔ فارغ جو یزدان کی توجہ حرمت پر پڑتی محسوس کر چکی تھی، فوراً اپنے مطلب کی بات کرتی یزدان کے قہر کو آواز دے گئی تھی۔ کچھ دیر پہلے صدام کی یہی بات کرنے پر اس کا غصہ ابھی اس کی جانب سے ٹھنڈا نہیں ہوا تھا کہ فارغ کا واپس وہی بات دہرانے پر اس کا دماغ واپس گھوم چکا تھا۔ یزدان نے لب بھینچتے فارغ کا بازو سختی سے دبوچ کر اسے خود سے دور کیا تھا، جبکہ فارغ اچانک یزدان کی اتنی سخت گرفت اور چہرے پر کرخت تاثرات دیکھ خود ہی گڑبڑا گئی تھی۔ اتنی ٹائم سے یزدان کو جانتے وہ اتنا تو سمجھ ہی گئی تھی کہ جب یزدان کو اس کی یہ بات کس قدر بری لگی ہے۔ شاید تم پچھلے 4 سالوں میں بھول چکی ہو کہ مجھے اپنے فیصلوں میں کسی کی رائے دینا سخت ناپسند ہے۔ یزدان دبے دبے لہجے میں کراتا فارغ کو کافی حد تک اپنی اوقات یاد دلا گیا تھا۔ فارغ حرمت کے سامنے اپنی انسلٹ پر دانت پیس کر رہ گئی تھی، مگر بہت جلد ہی خود کو کمپوز کر لیا تھا۔ اوکے مائی لو، آئی ایم سوری، نیکسٹ ٹائم ایسا نہیں ہوگا۔ فارغ اس کا خراب موڈ دیکھ جلدی سے سنبھلتے ہوئے بولی۔ یزدان کا یہ انداز فارغ کے لیے نیا نہیں تھا، وہ اس کے مزاج سے اچھی طرح واقف تھی، جبکہ حرمت فارغ کی اس قدر انڈرسٹینڈنگ پر اش اش کر اٹھی تھی۔ پرفیکٹ کپل ہے، اس سڑیل کو یہی لڑکی برداشت کر سکتی ہے۔ حرمت کو جہاں یزدان کا فارغ کو خود سے دور کرنا اچھا لگا تھا، وہیں یزدان کا روکھا لہجہ اسے ایک آنکھ نہیں بھایا تھا، وہی اس کا اپنی مرضی چلاتا اکھڑ لہجہ۔ فارغ واپس یزدان کے قریب ہو چکی تھی۔ ان دونوں کا یہ پیار محبت پر آستین دیکھنا حرمت کو مزید خوف میں مبتلا کر گیا تھا، جس پر تنگ آ کر وہ دوبارہ فارغ کو یزدان کے ساتھ چپکتا دیکھ جلدی سے وہاں سے نکل آئی تھی۔ اس کا ہر چیز سے دل اچاٹ ہو چکا تھا۔ اپنی جگہ پر یزدان کے ساتھ کسی اور کو دیکھ حرمت کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ جب اچانک ہتھیلی پر جلن محسوس ہوتی اس کی نظر اپنے خون آلود زخمی ہتھیلی پر پڑی تھی۔ اوہ، یہ کیسے ہوا؟ مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ حرمت اپنی اس قدر لاپرواہی پر حد درجہ حیران ہوتی عائشہ لوگوں کے پاس جانے کے بجائے ملازمت سے گیسٹ روم کا پوچھتی اندر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ ابھی اس نے کوریڈور میں قدم رکھا ہی تھا جب کسی نے اس کی کلائی پکڑ کر اپنی جانب کھینچی تھی۔ حرمت جو اپنے ہی دھیان میں چل رہی تھی، اس اچانک افتاد پر کسی کٹی پتنگ کی طرح مقابل کے چوڑے وجود کا حصہ بنی تھی، جس نے اس کی منہ سے چینخ نکلنے سے پہلے ہی اس کے منہ پر اپنا مضبوط ہاتھ جماتی اس کی آخری کوشش بھی ناکام بنا دی تھی۔ میں نے تمہیں زہر دینے کی کوشش نہیں کی، تم اس بات کا الزام مجھ پر نہیں لگا سکتے جو میں نے کیا ہی نہ ہو۔ ملک کو شوق لگا تھا، وہ اس سے نفرت کرتی تھی، انتقام لینا چاہتی تھی، مگر صدام کو اس کا گناہ قبول کروائے بغیر وہ اتنا انتہائی قدم نہیں اٹھا سکتی تھی۔ لگتا ہے تمہیں صرف پیٹھ پیچھے دشمنی نبھانے کی عادت ہے، میرے سامنے آتے تم اپنے کارناموں سے بھی مکرنے لگی ہو۔ صدام نے عمل کے کپ کپاتے وجود پر گہری نظر ڈالتے اس کا تمسخر اڑایا تھا۔ میں کسی سے نہیں ڈرتی، تم سے تو بالکل بھی نہیں صدام جعفر۔ میں نے تم پر حملہ کروایا تھا، لیکن اس کا مقصد تمہیں جان سے مارنا نہیں تھا، اور تمہیں زہر دینا میری حرکت نہیں ہے۔ اگر میں ایک بار بھی تمہیں مارنے کا پلان بناتی تو تمہاری روح کب کی پرواز کر چکی ہوتی۔ عمل صدام کے سینے پر دونوں ہتھیلیاں جما کر اس سے اپنے اوپر سے پیچھے دھکیلتے ہوئے بولی، جبکہ اس کی باتیں ایک بار پھر صدام کو مشتعل کر گئی تھیں۔ وہ عمل کی بات پر یقین کرنے کو 1% بھی تیار نہیں تھا۔ عمل کے جھٹکا دینے پر وہ ایک قدم بھی پیچھے تو نہیں ہٹا تھا، مگر عمل کی دونوں تلائیاں ایک بار پھر قید کرتے پیچھے دیوار کے ساتھ لگا گیا تھا۔ کیوں کر رہی ہو یہ سب؟ صدام نے جھک کر عمل کی ٹھوری پر لب رکھتے اس کو ساکت کر دیا تھا۔ اس کی مزاحمت ایک دم رک چکی تھی، وہ اس شخص کو کیا کچھ نہیں بول رہی تھی، اور وہ اس پر چیخنے چلانے، اس کے خلاف کیس کرنے کی بجائے اس سے اس قدر محبت سے پیش کیسے آ سکتا تھا؟ صدام کا محبت بھرا گمبھیر لہجہ عمل کی آنکھوں میں نمی بھر گیا تھا۔ اپنی کیفیت سے وہ خود ہی بری طرح الجھ چکی تھی۔ اس شخص کا ہر عمل اس کے دل پر اثر کیوں کر رہا تھا؟ کیوں دل اس کی ہر پکار پر اس کی جانب ہمک رہا تھا؟ چلے جاؤ میرے روم سے، صدام کی سانسیں اپنے کان پر محسوس کرتے عمل بھیگے لہجے میں بولی۔ اس کا ضبط اب جواب دے چکا تھا، مزید لڑنے کی طاقت نہیں رہی تھی اس میں۔ تیز بخار کی وجہ سے اس کے حواس اب اس کا ساتھ چھوڑ رہے تھے۔ وہ صبح سے جس اذیت کے زیر اثر تھی، اس کا نازک وجود اب خود پر ستم برداشت کرتے بالکل نڈھال ہو چکا تھا۔
اچانک اس کا سر زور سے چکرایا تھا. اپنا سر تھامتی وہ نہ جانے کس احساس کے زیر اثر اپنے سامنے مضبوط دیوار بنے کھڑے صدام کے سینے پر سر رکھ گئی تھی. صدام جو عمل کی حالت کے پیش نظر اس کی جان بخشی کا سوچتے پلٹنے ہی لگا تھا. عمل کا یہ عمل اس کے تڑپتے بھڑکتے شعلوں کی زد میں آئے دل پر شبنم کی ٹھنڈی فوار سی ڈال گیا تھا. صدام نے فوراً اس کے گرد اپنے مضبوط بازوں کا حصار قائم کرتے اسے سنبھالا تھا. عمل پر شدید بخار کی وجہ سے خنودگی طاری ہو رہی تھی جس پر صدام کو اس کی فکر لاحق ہوئی تھی. عمل کیا ہوا تمہیں؟ آنکھیں کھولو. صدام اپنے سینے پر رکھے عمل کے چہرے کو تھپتھپاتے بولا تھا. عمل آنکھیں موندے بالکل ساکت تھی. صدام نے بہت ہی احتیاط اور نرمی سے اس کے نازک وجود کو اپنی باہوں میں بھرے بیڈ پر لاتے لٹا دیا تھا. عمل کا دوپٹہ کہیں نیچے گر چکا تھا. بغیر دوپٹے کے عمل کے قیامت اس حسن کی تابکاریاں برداشت کرنا صدام کے لیے انتہائی مشکل تھا. اس سے پہلے کہ وہ بیٹھ کر کوئی گستاخی سے زد کرتا اس نے آگے بڑھ کر کمبل اس کے وجود پر ڈالتے اسے اپنے بے باک نظروں اور دیوانگی بھری جذبات سے محفوظ رکھنا چاہا تھا. وہ جانتا تھا عمل کے وجود پر اس سے بھی زیادہ صدام کا حق ہے، مگر وہ اس کے وجود کا نہیں اس کی روح کا تمنا ہی تھا. اور عمل کے قریب جا کر اسے چھونے کا اصل مزہ تو اسے تب آتا جب وہ چیختے چلاتے اسے خود سے دور ہونے کی کام کوشش کرتی تھی اور آخر میں اسی کے بازو میں آ کر بے بس بھی ہو جاتی تھی. صدام نے عائشہ کو کال کر کے ملازمہ کے ہاتھوں جوس اور میڈیسن بیچنے کو کہا تھا، جو اگلے 10 منٹ میں ملازمہ اس کے پاس روم میں رکھ کر نکل گئی تھی. عمل آنکھیں کھولو، یہ تھوڑا سا جوس پی لو. صدام عمل کے پاس بیٹھتا جھک کر اس کو اٹھانے کی کوشش کرنے لگا تھا جو ہولے سے کسمسا کر پھر سے غنودگی میں چلی گئی تھی. صدام بنا میڈیسن دیے اسے چھوڑنے والا نہیں تھا، اس لیے گہرا سانس ہوا میں خارج کرتے صدام نے عمل کے برابر آتے اس کا سر اٹھا کر ہلکا سا اونچا کیا تھا اور اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے کر اپنے ساتھ اپنے سائے بٹھاتے جوس کا گلاس اس کے ہونٹوں سے لگایا تھا. عمل جوس پیو. عمل غنودگی میں تھی مگر صدام کو اپنے اتنے قریب شاید محسوس کر پا رہی تھی، اس لیے اس کا کالر اپنی مٹھی میں دبوچتے اسے خود سے دور دھکیلنا چاہا تھا. صدام کی بات کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا. اس کے بازو میں جان نہیں رہی تھی مگر وہ پھر بھی ایک بے نام سے مزاحمت جاری رکھے ہوئے تھی. اب اگر تم نے جوس پینے کے لیے منہ نہ کھولا تو میرا ایک ہی عمل تمہارا یہ سارا بخار بھگا دے گا، جس کا پھر مجھ پر الزام مت لگانا. صدام جانتا تھا اگر وہ اتنے ہی پیار سے لگا رہا تو عمل نے کسی صورت اس کی بات نہیں ماننی، اس لیے وہ اپنی سی کوشش کرتا سرگوشیانہ لہجے میں عمل کے کان میں ایک جاندار دھمکی انڈیل گیا تھا، جس پر نہایت ہی مشکل سے عمل نے اپنی بجھل آنکھیں کھولتے صدام کی جانب دیکھا تھا. عمل اس کی باہوں میں قید اس کے سینے پر سر رکھے لال سرخی مائل آنکھوں سے اس کی جانب دیکھتی اس کے جذبات میں مزید طغیانی برپا کر گئی تھی. مجھے نہیں پینا، تم جاؤ یہاں سے. عمل کے لپسٹک سے سجے لب ہولے ہولے سے ہلتے صدام کا صبر ختم کر گئے تھے. جتنی نفرت کا اظہار عمل اس کے سامنے کر رہی تھی اس سے کہیں زیادہ محبت صدام کو عمل سے محسوس ہونے لگی تھی. اوکے گریٹ. عمل کے انکار پر صدام اپنی دی گئی دھمکی پر عمل کرتا عمل کے ہونٹوں پر جھکا تھا. یہ کیا کر رہے ہو؟ عمل نے جلدی سے صدام کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھتے اسے اتنی بڑی گستاخی کرنے سے روکا تھا. اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا جبکہ ہنودی صدام کی ایک ایک حرکت میں اڑن چھو کر دی تھی. عمل نے بے اختیاری میں ابھی تک صدام کے ہونٹوں سے اپنا ہاتھ نہیں ہٹایا تھا اور نہ ہی صدام نے ایسا کچھ کیا تھا. عمل کے ہاتھوں کی نرم پوریں اس کے دل کو ایک الگ ہی سرور دے گئی تھی. عمل کے پوچھنے پر اس نے ہاتھ میں تھاما جوس کا گلاس اس کے آگے کیا تھا، جس پر اچانک دھیان آتے عمل نے ہاتھ ہٹا لیا تھا اور اس کے ہاتھ سے گلاس تھامتے کھٹاکھٹ پی لیا تھا، جیسے ایسا کرنے سے صدام اس کے سامنے سے غائب ہو جائے گا. صدام کے ہونٹوں پر ایک دلچسپ سی مسکراہٹ بکھر گئی تھی. ڈاکٹر کو بلواؤں؟ تمہیں بہت تیز بخار ہے. صدام اس کا ماتھا چھوتے فکر مندی سے بولا تھا. نہیں، تم یہاں سے چلے جاؤ، میں ٹھیک ہو جاؤں گی. عمل بھی مشکل سے اس کا اصرار توڑتی واپس تکیے پر سر رکھتے بیماری کے باوجود اسے کرارا سا جواب دے گئی تھی، جس پر صدام نے بھور آنکھیں مونتے لیٹی عمل کو دیکھا تھا جس نے ابھی تک اپنی جویلری نیوز پہنی ہوئی تھی. صدام نے ہاتھ بڑھا کر اس کا ایئرنگ اپنی گرفت میں لیا تھا. عمل نے اس کی حرکت پر آنکھیں کھولتے خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھا تھا اور فوراً صدام کا ہاتھ پکڑے اپنا ایئرنگ آزاد کروانا چاہا تھا، جبکہ عمل کی ہرنی جیسی خوفزدہ آنکھوں کی تحریر پڑتے صدام اپنا کہکا نہیں روک پایا تھا. عمل جو صدام کی جانب ہی دیکھ رہی تھی اس کے اس منفرد مگر کیئرنگ سے انداز پر کھوسی گئی تھی. یہ شخص ہنستے ہوئے کس قدر حسین لگتا ہے. عمل کے دل نے اپنی ساری نفرت سائڈ پر کرتے سچے دل سے اس خوبصورت شخص کی تعریف کی تھی. میرا بھی ایسا کوئی ارادہ نہیں تمہارے قریب آنے کا.
اور جس دن بن گیا اس دن تمہاری یہ کمزور سی مزاحمتیں مجھے روک نہیں پائیں گی۔ صدام عمل کا ہاتھ تھام کر لبوں سے لگاتا دوسرے ہاتھ سے اس کا بھاری ایرنگ نکال چکا تھا، جبکہ عمل کا اس وقت دل چاہا تھا اس شخص کی ان بے باک نظروں سے ایک پل کے اندر کہیں چھپ جائے۔ صدام کے ہاتھوں کا لمس اپنے کانوں کے بعد اب گردن پر محسوس کرتے عمل نے جلدی سے کمر کھینچ کر اپنے ٹھوڑی تک خود کو ڈھانپ لیا تھا، جبکہ صدام کا ہاتھ ابھی بھی اس کی گردن میں پہنے لاکٹ پر تھا۔ پلیز۔ عمل کی آنکھوں میں التجا تھی، وہ اس وقت کسی قیامت کے زیر اثر تھی۔ عمل کی آنکھوں میں تیرتی نمی دیکھ صدام کو جیسے اس پر ترس آیا تھا، وہ ایک بھرپور نظر اس پر ڈالتے واپس جانے کے لیے پلٹا تھا، جب اچانک اسے نہ جانے کیا ہوا تھا کہ وہ اپنے دل کی خواہش پر مجبور ہو کر اس کے چہرے پر جھکتا، اسی قاتل سر پر ہونٹوں کا پرشدت لمس چھوڑتا واپس پلٹ گیا تھا۔ شاید یہ دل اس کی کمزوری بن چکی تھی، جبکہ عمل نہ جانے کتنی ہی دیر ساکت سے وہیں کھڑی رہی تھی، اس میں ہلنے تک کی سکت نہیں رہی تھی۔ اس شخص نے کچھ ہی وقت میں اس کے سارے دعوے مٹی میں ملا دیے تھے، وہ جا چکا تھا، مگر اس کی خوشبو عمل کو اپنے وجود سے اٹھتی محسوس ہو رہی تھی۔ عمل کو بہت سی باتوں سے زیادہ ایک بات جو سب سے زیادہ بے چین اور مضطرب کر رہی تھی، وہ تھا اس کی اپنے خلاف اتنی نفرت اور سازشوں سے باخبر ہونے کے بعد بھی صدام کا اس قدر کیئرنگ انداز۔ تو کیا وہ واقعی اسے سچی محبت کرنے لگا تھا کہ اپنی محبت کے آگے اسے عمل کی نفرت چھوٹی لگنے لگی تھی؟ صدام کو زہر دینے کی کوشش کس نے کی؟ تو کیا کوئی اور بھی صدام کو مارنا چاہتا ہے؟ یہ بات زیر لب بڑبڑاتے عمل کے دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا تھا۔ ایک طرف وہ خود صدام کو نقصان پہنچانا چاہتی تھی اور دوسری طرف اس کو کسی اور کی سازش کا شکار سن کر عمل کی جان منہ کو آ گئی تھی۔ عمل کا سر درد سے پھٹنے لگا تھا، اس سے لڑ لڑ کر وہ تھک چکی تھی۔ ایک ہی دن میں اس شخص کی قربت نے اس پر بہت برا اثر ڈالا تھا۔ جس جال میں اس نے صدام کو پھنسانا چاہا تھا، اس میں خود ہی الجھ کر وہ تڑپ رہی تھی۔ نہیں، میں صدام جعفر کے معاملے میں کمزور نہیں پڑ سکتی، وہ بہت شاطر ہے، ویسا بالکل بھی نہیں ہے جیسا وہ میرے سامنے بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ نہیں، وہ قاتل ہے میرے اپنوں کا، میں بھلا اس کے بارے میں اچھا سوچ بھی کیسے سکتی ہوں؟ اس کے حوالے سے سوچنا بھی میرے لیے گناہ ہونا چاہیے۔ بابا تو اس شخص کی حقیقت سے واقف ہی نہیں ہے، اس لیے انہوں نے میرا نکاح اس سے کروا دیا۔ اگر وہ جانتے ہوتے تو ایسا کبھی نہیں کرتے، مگر میں تو سب باتوں سے آگاہ ہوں۔ میں کیسے اس کے حوالے سے اپنے دل میں نرم گوشے پیدا کر سکتی ہوں؟ نہیں، نفرت کرتی ہوں میں اس سے، شدید نفرت، اس کے علاوہ کوئی فیلنگ نہیں میرے دل میں اس کے لیے۔ عمل اپنے بالوں میں انگلیاں الجھائے سر کو سہلاتی اپنے دل کی آواز کو دبانے کی خاطر زور سے چلاتے صدام سے اپنی شدید نفرت کا اظہار کرنے لگی تھی، مگر اس کا کمزور انداز صاف بتا رہا تھا کہ یہ سب وہ صرف اپنے دل کو یقین دلانے کے لیے کر رہی تھی، جو اس سے صدام کے حق میں بغاوت کر چکا تھا۔ مجھے اس معاملے کو مزید نہیں لٹکانا چاہیے، اس سے پہلے کوئی شخص مجھے اپنے طلسم میں قید کر کے میرے مقصد سے بھٹکا دے۔ مجھے اسے اپنی نظروں میں موجود اس کی اوقات یاد دلانی ہوگی کہ وہ میرے لیے ذرا بھی اہمیت نہیں رکھتا۔ عمل نے اپنے دل میں خود ہی خنجر پیوست کرتے، اپنے آنسوں سے بھیگے چہرے کو بے دردی سے صاف کرتے موبائل اٹھا کر ایک نمبر ملایا تھا۔ ہیلو کبیر، مجھے صدام جعفر کل میرے تھانے کے حوالات میں بند ملنا چاہیے۔ عمل کی سرد و سپاٹ آواز پر دوسری جانب کبیر بکھلا چکا تھا۔ مگر میم، ہم ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ ابھی تو صدام جعفر کے خلاف ہمارے پاس کوئی ثبوت موجود نہیں۔ ثبوتوں کے ساتھ صدام جعفر جیسے پاورفل بندے کو گرفتار کرنا انتہائی مشکل ہے، اور بنا ثبوت کے تو ناممکن ہی ہے۔ کبیر عمل کے الٹے دماغ سے واقف تھا، اس لیے انتہائی تحمل سے اسے سمجھاتے ہوئے بولا، اب ہر بات میں نہیں بتانی ہے کیا تم لوگوں کو؟ ثبوت نہیں ہے تو خود پیدا کرو، کچھ بھی کروا کر اس کا الزام صدام پر ڈال دو، جو مرضی کرنا ہے کرو، مگر مجھے وہ ہر حال میں حوالات میں بند چاہیے۔ عمل اپنا حکم صادر کرتی فون بند کر گئی تھی۔ اف، ایس پی صاحبہ نے مجھے ایک پولیس والے سے زیادہ ہونڈا بنا دیا ہے۔ یہ محبت بھی مجھ جیسے انسان کو کتنا خوار کرواتی ہے، اور بدلے میں حاصل سب کچھ صدام جعفر جیسے لوگوں کو ہوتا ہے۔ کبیر کو عمل کے صدام سے نکاح ہونے کا علم ہو چکا تھا، جس کا اس ظالم لڑکی نے اسے سوگ بھی نہیں منانے دیا تھا، اور نیا حکم صادر کر دیا تھا، اور حکم بھی ایسا کہ اگر وہ پکڑا جاتا تو ان امیر زادوں کے ہاتھوں چترول اسی کی ہونی تھی۔ عمل کبیر کو کہہ تو چکی تھی، مگر اب اس کی پوری رات بیڈ پر کروٹیں بدلتے ہی گزر رہی تھی۔ اب بار بار صدام کی باتیں اور حرکتیں یاد آتے عمل کو اس وقت بھی سر سے پیر تک لال کر جاتی تھی۔ بے اختیاری میں صدام کے بارے میں سوچتے عمل کی نظر اپنی دونوں کلائیوں پر بنے صدام کی انگلیوں کے نشان پر پڑی تھی، جہاں ابھی بھی اسے ہلکی ہلکی جلن محسوس ہو رہی تھی۔ بے خودی میں ان پر ہاتھ پھیرتے عمل ایک بار پھر صدام جعفر کے خیالوں میں کھونے سے خود کو روک نہیں پائی تھی۔
جی فرینڈز، تو کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی قسط؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی بہترین رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جلد ہی حاضر ہوں گے اگلی قسط کے ساتھ۔ اب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔